अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है उमैरा अहमद की नावल आब हयात की अगली किस्त। ये तू नहीं कर सकती, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। अपनों को इसलिए छोड़ दे ताकि उनके बिछड़ने की तकलीफ़ से बच जाए। एक एक करके बिछड़ रहे हैं तो दर्द झेल नहीं पा रही। सबको इकट्ठा छोड़कर दर्द की झील लेगी। उसने जो बात उससे पूछी थी उसका जवाब मामा के पास नहीं था। अगर था भी तो वो दोहराने की हिम्मत नहीं रखती थी। झुग्गी के अंदर मेरा 38 साल का जवान बेटा है। ठहरो ज़रा, मैं लेकर आती हूँ उसे। तुम्हारी बातों में भूल ही गई मैं उसे। बूढ़ी औरत एकदम उठकर अंदर चली गई। चंद मिनटों के बाद एक रेडी नुमा ट्रॉली को धकेलती हुई बाहर लाई, जिसमें एक दुबला पतला मर्द एक बिस्तर पर लेटा हुआ कहके लगा रहा था, यूं जैसे वो माँ की तवज्जो मिलने पर खुश था। उस औरत ने अगर इसे ये ना बताया होता कि इसकी उम्र 38 साल है तो मैं इसे 18-20 साल का कोई लड़का समझती। वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से माजूर था। बात भी ठीक से नहीं कर पाता था, बस इस बूढ़ी औरत को देखकर हंसता था और उसे देखकर हंस रही थी। इसने रेडी लाकर मामा के करीब खड़ी कर दी और ख़ुद रोटी पकाने बैठ गई। मेरा इकलौता बेटा है ये, 38 साल मैंने इसके सहारे गुजारे, अल्लाह के सहारे के बाद। वो पेड़ा बनाते हुए उसे बताने लगी, कोई और औलाद नहीं है आपकी? उसके आंसू थमने लगे थे। 5 बेटे पैदा हुए थे, सब सेहतमंद, पर दिनों में ख़त्म हो गए। फिर ये पैदा हुआ तो शौहर ने कहा, इसे किसी दरगाह पर छोड़ आते हैं, मैं नहीं पाल सकता ऐसी औलाद को, बड़ी जिम्मेदारी है। पर मैं कैसे छोड़ देती अपनी औलाद को, मुझे तो प्यार ही बड़ा था इससे। बूढ़ी औरत ने रोटी को अब तवे पर डाल दिया था, जिसे कुछ देर पहले उसे साग की हंडिया उतारी थी। वो अपने बेटे को इस तरह पुचकार रही थी जैसे वो 38 साल का नहीं 8 माह का हो। वो भी सीढ़ी के अंदर माँ को ऐसे पुचकारने पर नखीफ और नज़ार आज़ा को इस तरह सुकेड़ रहा था, खिलखिलाते हुए, जैसे वाकई कोई नन्हा सा बच्चा हो। शौहर 2-4 साल समझाता रहा, पर मैं नहीं मानी। अल्लाह ने दी थी औलाद, अल्लाह की दी चीज़ को कैसे फेंक आती। इंसान की दी हुई चीज़ तो फेंकी होती तो फेंक आती। कोई और बच्चा नहीं हुआ उसके बाद मेरे यहाँ। शौहर को बड़ा प्यार था मुझसे, पर उसे औलाद भी चाहिए थी। मेरा भी दिल चाहता था खुद ही निकल आऊँ इसकी ज़िंदगी से, पर मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वहीं बैठी रही। दूसरी शादी से 10 दिन पहले खेतों में उसे सांप लड़ गया। लोग कहते थे मेरी आह पड़ गई, पर मैंने तो कभी कोई बद्दुआ दी ही नहीं थी उसको। मैं तो खुश ही रही थी जब तक उसके साथ रही। अम्मा की आंखों में पानी आ गया। वो दुपट्टे से रगड़ते हुए तवे पर फूलती रोटी को सेकने लगी। वो मर गया तो सारी ज़मीन जायदाद रिश्तेदारों ने छीन ली, बस बेटा मेरे पास रहने दिया। ये ठीक होते तो ये भी छीन लेते वो, पर मौला का करम था कि ये ऐसा था। 38 साल से इसका और मेरा साथ है। इसको शौहर के कहने पर दरगाह पर छोड़ आती तो मेरा क्या होता। अम्मा ने रोटी अजीब खुशी और सरशारी के आलम में उसके सामने रखी। कोई बोझ था जो मामा के कांधों से हट रहा था, कोई कुफल था जो खुल रहा था, कोई सहर था जो टूट रहा था। जो विछोड़ा अल्लाह दे उस पर सब्र कर, और खुद किसी को वो छोड़े ना दे। अल्लाह पसंद नहीं करता ये। इस औरत ने रोटी पर साग डालते हुए कहा, गम बहुत बड़ा था मेरा अम्मा। उसने सर झुकाकर पहला लुकमा तोड़ा। अल्लाह ने तुझे गम दिया, तूने अपने आदमी को। तूने कौन सा गम अपने अंदर लेकर बैठ गई। वो लुकमा हाथ में लिए बैठी रही, मुंह में न डाल सकी। आंखें फिर धुंधला सी गईं। उसे सालार याद आया, हाथ पर उसका मोहब्बत भरा लिम्स याद आया, उसकी मोहब्बत, उसकी अनायात याद आई, उसकी औलाद का ख्याल आया जिसने भी बड़ी दुआएं करके उसे मांगा था। और जब दुआ पूरी हो गई थी, वो किसी भी चीज़ की कदर नहीं कर पा रही थी। इस बूढ़ी औरत के हाथे में बैठकर उसे पहली बार वसीम पर सब्र आया, साद पर सब्र आया, और इस दिन वो वहाँ से उठकर भागी थी। उसे अब घर जाना था सालार के पास, और वापस घर आके उसने खुद सालार को फ़ोन करके वापस आने के लिए कहा था। वो हैरान हुआ था, शायद हैरान से ज़्यादा परेशान हुआ था, मगर उसने उसकी टिकट कंफर्म करवा दी थी। वो जाने से पहले एक मरतबा फिर उस बूढ़ी औरत से मिलने आई थी, उसके लिए कुछ चीज़ें लेकर। उसे बेहद कोशिश के बावजूद वो झुग्गी नहीं मिली थी। वो ड्राइवर के साथ आधा दिन नहर के इस किनारे इस झुग्गी के वाले इलाके को ढूंढती रही। ड्राइवर ने वो खुद इलाका नहीं देखा था, क्योंकि उस दिन वो उसे बहुत पीछे छोड़कर नहर के किनारे उतरी थी, फिर वहाँ से पैदल वहाँ तक आई थी। लेकिन फिर भी वो जगह वहीं होनी चाहिए थी, उसी सड़क पर, मगर वहाँ पर वो झुग्गियाँ नहीं थी, ना वो बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ की रोटी और साग का स्वाद उसे अभी भी अपनी ज़बान पर महसूस होता था, ना वो 38 साल की औलाद जिसे वो मुशक्क़त से पाल रही थी। 6 साल बाद बैरूनी गेट का दरवाज़ा खोला। घर में काम करने वाली मेड ने दरवाज़ा खोला। ड्राइवर पर गाड़ी खड़ी करते हुए सालार ने अभी ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला था, जब हर रोज़ की तरह लॉन में
کھیلتے اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ 4 سالہ جبریل پہلے پہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کے جبریل کا ماتھا اور چہرہ صاف کیا، جو اس نے بڑی فرمانبرداری سے کروایا تھا۔ 2 سالہ عنایا تب تک ہانپتی کانپتی شور مچاتی گرتی پڑتی اس تک آ گئی تھی۔ دور سے پھیلے اس کے بازو کو دیکھ کر وہ کچھ اور کھلکھلائی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گود میں لے لیا تھا۔ بہت زور سے اسے بھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں گال چومے تھے۔ جبریل تب تک ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے عنایا کو نیچے اتار دیا تھا۔ وہ دونوں باپ سے ملنے کے بعد دوبارہ لان میں بھاگ گئے تھے، جہاں وہ میڈ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ چند لمحے ڈرائیو وے پر کھڑا اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی کے پچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکالتے ہوئے گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آ چکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ حیرانی سے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی۔ تم جلدی آ گئے آج، اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگاتے اس کے بالوں کو خولے سے سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج کام زیادہ نہیں تھا تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ جواباً اس کے ہاتھ سے جیکٹ لیتے ہوئے ہنسی اور وہ جواب دینے کے بجائے مسکرا دیا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے اس نے جب تک بریف کیس اپنے پاس رکھا، جوتے اتارے، اس کے لیے پانی لے کر آئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں سے گلاس اٹھا رہا تھا جب امامہ نے اچانک پوچھا۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ ہاں بالکل۔ کیوں؟ نہیں تو مجھے تھکے تھکے لگ رہے اس لیے پوچھ رہی ہوں، سالہ نے جواب دینے کے بجائے گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ ٹرے لے کر چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ سٹنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ لان میں اس کے دونوں بچے ابھی بھی فٹ بال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کانگو کا موسم اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ اس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی بھی وقت شروع ہو جاتی تھی اور جو شاید ابھی کچھ دیر میں شروع ہونے والی تھی۔ کنشاسا میں پچھلے کئی دنوں سے ہر روز اسی وقت بارش ہو رہی تھی۔ سپہر کے آخری چند گھنٹے، 1 گھنٹہ کی بارش اور اس کے بعد مطلع صاف چائے۔ وہ امامہ کی آواز پر باہر لان میں دیکھتے بے اختیار پلٹا۔ وہ ایک ٹرے میں چائے کے 2 کپ اور ایک پلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس۔ وہ مگ اور بسکٹ اٹھاتے ہوئے مسکرایا۔ باہر چلیں بچوں کے پاس؟ وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کسی کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے امامہ کو لان میں سے نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ لان کے ایک کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھے وہ کھڑکی میں سے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ بھی جواب میں مسکرا دیا تھا۔ چائے کا مگ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھی تھی۔ اس نے باری باری جبریل اور عنایا کو اس کے پاس آ کر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جبریل نے بسکٹ لے کر نونو اور لویا کو بھی دیے۔ چاروں بچے ایک بار پھر فٹ بال کھیلنے لگے۔ امامہ اب مکمل طور پر بچوں کی طرف متوجہ تھی، چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے دائیں کاندھے پر پڑی شال سے اپنے جسم کا وہ حصہ چھپائے جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی۔ ان کے ہاں تیسرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگتے بچوں کو دیکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً ہنس رہی تھی اور پھر انہیں ہدایات دینے لگتی تھی، سیٹنگ ایریا کی کھڑکی کے سامنے کھڑے باہر دیکھتے ہوئے جیسے ایک فلم دیکھ رہے تھے، ایک مکمل فلم۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے مگ پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر لان میں نظر آنے والی ایک خوشحال فیملی کو دیکھ رہا تھا، ایک آئیڈیل پرفیکٹ لائف کا منظر۔ اس کے بچوں کے بچپن کے قیمتی لمحے، اپنے اندر ایک اور ننھا وجود لیے اس کی بیوی کا مطمئن و مسرور چہرہ۔ چند پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسے ہی خوبصورت رہ سکتی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔ اولاد اور بیوی واقعی انسان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، ان کے لیے جنہیں مال آزمانے سے قاصر رہتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اس آزمائش کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک مرد، ایک شوہر، ایک باپ کے طور پر لان میں موجود اس کی فیملی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ ان سے خون اور محبت کے رشتوں میں بندھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل اور عنایا کے ساتھ کھیلنے والی 4 اور 6 سالہ ان 2 سیاہ فام لاغر بچیوں پر پڑ گئی۔ اس کے خوبصورت گورے چٹے بچے کھیلتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہے تھے، اور وہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھیں۔ ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں اگر اس مناسب لباس اور جوتوں میں ملبوس تھیں تو اس کی وجہ ہیڈی کا ان کے گھر کام کرنا تھا، ورنہ وہ گومبے کی بدحالی کی شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچپن کسی آسائش کے بغیر مشقت اور محنت کے نہیں گزار سکتی تھیں۔ ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کا مستقبل پھر سے بے یقینی کا شکار ہو جاتا، بالکل اسی طرح جس طرح اس مغربی نوآبادی کے وہاں
آ جانے سے پوری افریقہ بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اس مغربی نوآبادیت کے ایک نمائندے کے طور پر وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنی 30 سالہ ملازمہ کو ڈرائیو وے پر کھڑے اپنی بچیوں کے ساتھ کسی شاٹ پر تالیاں بجاتے دیکھا، بالکل ویسے جیسے لان کے کونے پر بیٹھی اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہیڈی نے خود بھی بچپن نہیں دیکھا تھا، وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد بالغ ہو گئی تھی۔ افریقہ کے 90% بچے جنہیں بچپن یا بقائے زندگی میں سے کوئی ایک چیز ہی مل سکتی تھی۔ بچپن بہرحال ان آپشن میں سے تھا جو پریمیم کی لسٹ میں آتے تھے، اور ایسے ایک آپشن اپنے بچوں کو دینے کے لیے ہیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کر رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ انسانیت کے رشتے سے منسلک تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد وہ پہلی بار وہاں کھڑا اپنی اولاد کا اس عورت کی اولاد سے موازنہ کر رہا تھا، اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جہاں وہ آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ اس کا فون بجنے لگا۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے فون کرنے والے کی آئی ڈی دیکھی تھی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اندازہ تھا اس وقت دوسری طرف سے بات کرنے والا کون ہے۔ اسے اپنی فیملی کی زندگی اور استعفے میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک کانگو پچھلے کئی دہائیوں سے صرف 5 چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا: خانہ جنگی جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا چکے تھے، غربت، یو این او کے مطابق وہاں پر سب سے زیادہ غربت تھی اور 188 ممالک کی فہرست میں سے وہ 187ویں نمبر پر تھا۔ معدنی وسائل جن کے ذخائر کے لحاظ سے کانگو دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ گھنے جنگلات جہاں پر کثرت سے بارشیں ہوتی تھیں۔ پستہ کامت سیاہ فارم لوگ۔ کانگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائے جانے والے انسانوں کی ایک ایسی نسل مہذب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانوناً جائز تھا، اور یہ پہچان صرف کانگو کی نہیں تھی، افریقہ کے ہر ملک کی پہچان کم و بیش ایسی ہی چیزیں بن چکی تھیں۔ ایک چھٹی شناخت ان سب ملکوں میں مشترکہ تھی، وہ مغربی استعماریت کی نئی شکل۔ ورلڈ بینک جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے کے لیے بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے نیچے ان تمام ممالک میں امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے افریقہ کے قدرتی اور معدنی وسائل کو گنے کی رس کی طرح نچوڑنے کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ کانگو میں بھی یہی ہو رہا تھا، پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا۔ 1960 میں بیلجیم کی استعماریت سے نجات حاصل کرنے کے بعد کانگو نے 30 سال میں کم از کم 20 بار اپنا نام بدلا تھا۔ ساری جنگ نام رکھنے اور نام بدلنے کے لیے بڑے مقاصد کے حصول تک ہی محدود رہی، اور بڑی عالمی طاقتیں امریکہ اور فرانس کی پشت پناہی سے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی گئیں۔ ایک ایسی ہولناک خانہ جنگی جس میں کانگو نے اپنی آزادی کے 55 سالوں میں سے 45 لاکھ لوگوں کی جان گنوائی۔ 6.5 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں کوئی گھر اور خاندان ایسا نہیں بچا تھا جو اس خانہ جنگی سے متاثر نہ ہوا ہو، جس کی کسی فرد نے اس قتل و غارت گری میں جان نہ گنوائی ہو، یا جس کا کوئی حصہ کھو نہ بیٹھا ہو، جس کی خاندان کی عورتوں کی عزت پامال نہ ہوئی، جس کے بچے اور بچیاں جنسی زیادتی کا شکار نہ ہوئے، یا چائلڈ سولجرز کے طور پہ متحرک گروپس کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوئے۔ یہ دنیا کی مہذب تاریخ کی وہ پہلی خانہ جنگی تھی جس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے قبیلے لڑائی کے دوران انسانوں کو قتل کرتے اور اس کا گوشت خوراک کے متبادل کے طور پہ استعمال کرتے رہے۔ خانہ جنگی دریائے کانگو کے گرد بسنے والے اس ملک کے لوگوں کا کلچر تھا۔ ایک ایسا کلچر جو مہذب دنیا کے مہذب لوگوں پر تھوپا گیا تھا۔ ان پر خانہ جنگی کے ذریعے عالمی طاقتیں کانگو کی زمین اور معدنی وسائل پر قبضہ کر کے وہاں سے اربوں روپے کی معدنیات اپنے ملکوں اور اپنے معاشروں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے لے جا رہی تھیں، اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانی تذلیل کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اگر 45 لاکھ لوگ خانہ جنگی کا شکار ہوئے تھے تو یقیناً اتنے ہی بھوک، بیماری اور بنیادی انسانی حقوق کی ضروریات کی عدم فراہمی کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے تھے۔ یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا تھا جو معدنی وسائل سے اس کی معدنی ذخائر سے دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا تھا، جس کی زمین کوبالٹ، پلاٹینیم، یورینیم جیسی دنیا کی مہنگی ترین دھاتوں سے بھری ہوئی تھی۔ کانگو صرف ان دھاتوں سے مالا مال نہیں تھا، بلکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا۔
دنیا بھر میں دوسرا سب سے بڑا بارانی جنگلات رکھنے کا اعزاز بھی کانگو کو ہی حاصل تھا، جو نہ صرف اربوں ڈالر کی قیمتی لکڑی کا مالک تھا بلکہ انہی جنگلات سے دنیا بھر میں ربڑ بھی بھیجا جا رہا تھا۔ اور کانگو کی اس زمین پر دنیا کے دوسرے بڑے بارانی جنگلات میں سے تقریباً 5 لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آبادی رہتی تھی جو اپنی گزر بسر شکار کر کے کرتی تھی، جن کے افراد آج بھی اپنے جسم درختوں کی چھالوں اور پتوں یا جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپتے تھے یا وہ برہنہ رہتے تھے۔ 5 لاکھ کی وہ آبادی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں فرانس سے دوگنے رقبے پر پھیلے اس بارانی جنگلات میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس لیے اعدادی اعتبار سے وہ کہیں بھی ان جنگلات کی قریبی آبادیوں، قصبوں میں آباد بانٹو قبیلے کے افراد پر غالب نہیں آ سکتی تھی، جو ہر لحاظ سے ان سے برتر تھے۔ وہ کانگو کے آئینی اور قانونی شہری تھے، جن کے پاس بنیادی حقوق، بنیادی ضروریات کا سامان اور بہترین زندگی کے وسائل تھے۔ ان بے مایا پست قامت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف وہ جنگل تھا جس میں وہ رہتے تھے، آپس میں شادیاں کر لیتے تھے اور ڈائریا اور ملیریا جیسی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا دائرہ بس یہیں تک تھا۔ 2002 میں کانگو کی قائم مقام حکومت نے کچھ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں جنگلات سے لکڑی کی کٹائی کا ایک نیا قانون وضع کیا، اور اس قانون کے تحت کانگو کی حکومت کے پاس یہ اختیار آ گیا تھا کہ وہ جنگلات میں رہنے والے قبیلوں اور آبادی کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے جنگل کا کوئی بھی حصہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتی ہے۔ ورلڈ بینک اور دیگر مالیاتی اداروں نے نہ صرف اس فریم ورک کو سپورٹ کیا بلکہ کانگو کی حکومت کو مالی وسائل فراہم کیے تاکہ کانگو کے جنگلات کو مختلف زونز میں تقسیم کر کے نشاندہی کی جا سکے کہ کس زون کے درخت کاٹے جائیں گے اور کس حصے کو صنعتی مقاصد کے لیے جنگلی حیات کی بقا کے لیے استعمال کیا جائے گا اور نیشنل پارک کی صورت میں تبدیل کر کے انسانی رہائش کے لیے ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ ورلڈ بینک نے UN کی خوراک کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر کانگو میں ان جنگلات کی تباہی کے لیے ایک عظیم الشان پروجیکٹ کا آغاز کر دیا تھا۔ سالار سکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پہ کانگو پہنچا، تب تک اس منصوبے کو 3 سال ہو چکے تھے۔ سالار سکندر کو اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے اس طرح استعمال کرنے والا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ بہت جلدی ہو گیا تھا۔ ایباکا سے پہلی ملاقات کے بعد پیٹرس ایباکا سے سالار کی پہلی ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اسے کانگو میں آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا، جب لامو کو نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹرس ایباکا تقریباً 2 درجن کے قریب پستہ قامت لوگوں کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا، جہاں سالار اور اس کی ٹیم کے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر اس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے، جسے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک یورپین ٹمبر مارکیٹ کو لیز پر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں طرف سے دی جانے والی سیکیورٹی موجود تھی، اور ان گارڈز نے ایباکا اور اس کے گروپ کے وہاں یکدم نمودار ہوتے ہی انہیں دیکھتے ہی حواس باختگی کے عالم میں بے دریغ فائرنگ بھی شروع کر دی تھی۔ سالار کو 2 پگمیز کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو درختوں کی اوٹ میں چھپتے، پھر بلند آواز میں ایباکا کا کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے، بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایباکا کی پکار سنی تھی۔ سالار کی ٹیم کے ساتھ موجود گارڈز اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک ٹیم کے تمام افراد کو گاڑیوں تک پہنچا چکے تھے، ماں سوائے سالار سکندر کے۔ اس سے پہلے کہ وہ گارڈ کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہوتا اور پھر گاڑیاں تیزی سے وہاں سے غائب ہو جاتی، سالار نے گارڈ سے وہاں کے مقامی زبان کنگالا میں کہا تھا کہ وہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ فائرنگ بند کر دیں، کیونکہ یہ یک طرفہ تھی۔ دوسری طرف سے نہ تو فائرنگ ہو رہی تھی، نہ ہی کسی ہتھیار کا استعمال۔ اس کے گارڈین کچھ دیر بحث کرتے رہے۔ اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے وہ نکالا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر دوسرا گروپ واقعی مسلح ہوتا تو وہ یکدم زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کی سیکیورٹی پر تعینات گارڈز ان پگمیز کے سامنے آنے پر تو اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جس طرح اس طرح سامنے آ جانے پر ہوئے تھے۔ فائرنگ اب تھم چکی تھی۔ اس کی تقلید میں اس کی سیکیورٹی کے افراد بھی باہر آ گئے تھے۔ وہاں اب صرف 2 گاڑیاں تھیں۔ ٹیم کے باقی سب افراد اس گاڑیوں اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل کے جا چکے تھے۔ فائرنگ کے تھمتے ہی ایباکا وہاں سے باہر نکل آیا تھا۔ سالار نے چلا کر اپنے گارڈز کو گولی چلانے سے منع کر دیا تھا۔ پھر وہ اس 4.5 فٹ کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے، موٹی موٹی سی آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا۔ ان ننگے پاؤں والے پستہ قامت لوگوں کے درمیان جاگرز پہنے بے حد عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ پیٹرس ایباکا
اس پستہ کامت شخص نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے سالار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے سے پہلے سالار نے بڑے نپے تلے انداز میں بیکا کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لیا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوک حال لوگوں کی طرح ہوگا جو غیر ملکی گاڑیوں کے سامنے آنے والی امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ مالی امداد